8 बरसों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने था, उसका आज फ़ैसला सुनाया है। ये इशू फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से था और ये जो केस था उसे दायर करने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि PTI, जो कि आज तो पाकिस्तान तहरीक इंतशार है, लेकिन शायद किसी वक्त में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और उस वक्त उनके जो बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराया और उन्होंने बाकायदा शवाहिद पेश किए। बरसों तक वो शख्स इस केस के हवाले से कमिटेड और बड़ी एक जो है वो इंस्पायरिंग तरीक़े से इसको परसू करता रहा। उसका ताल्लुक़ किसी और सियासी जमात से तो नहीं था, बल्कि उसने अपनी ही जमात की फ़ॉरेन फंडिंग को चैलेंज किया, उसके सबूत पेश किए। आज 8 बरसों के बाद वो फ़ैसला आया है, लेकिन इसके दौरान ये भी हुआ कि PTI और बिलखुसूस इमरान ख़ान की जो साजिशी ज़हनियत है, उसमें ये भी बात आई कि जी मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो बेहतर ये है कि शोर मचाओ कि दूसरे लोग फ़ॉरेन फंडिंग के अंदर मुलविस हैं। और इसीलिए गालिबन बरस पहले ये इसने शोशा शुरू किया कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको पकड़े। जी, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर शवाहिद मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह कार्रवाई की जाए, लेकिन इससे हरगिज़ ये बात ख़त्म नहीं होती कि इमरान अहमद नियाज़ी अपनी जमात को पाकिस्तान के बाहर ममनुआ ज़राओं से पैसे लेकर चलाता रहा। वो ममनुआ अकाउंट से फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान में किस एजेंडा पर सियासत कर रहा था, अब सवाल ये है। देखिए, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है पार्टीज़ का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि फ़ंडिंग जो है वो सियासी जमात जो पाकिस्तान में सियासत कर रही है वो किन किन ज़रायों से नहीं ले सकती। आज फ़ैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया है कि इमरान ख़ान झूठा है, इमरान ख़ान ना सादिक है ना अमीन है, और इमरान ख़ान बहुत बड़ा चोर है। और यहाँ पर फ़ैसला मेरे आगे है, बहुत तफसीली फ़ैसला है, लिहाजा इसके जो खदोखाल हैं उस पर बात करने का इस वक्त टाइम भी नहीं, और हम इस पर और ज़्यादा तफसील से, अब ये जो ऊपरी तौर पर हमने चीज़ें देखी हैं जिससे कि ये ज़ाहिर साबित हो गया है कि इमरान ख़ान ने झूठ बोला। उसने जो हलफनामा जमा कराया इलेक्शन कमीशन में वो झूठा था, उसने जो डिटेल्स दी वो तमाम झूठी साबित हुई हैं, क्योंकि जो ममनुआ फंडिंग है फ़ॉरेन बाहर पाकिस्तान के बाहर से, उसके सबूत मिल चुके हैं। अब यहाँ वाटर क्रिकेट लिमिटेड जो केमन आइलैंड की कंपनी है, उसमें आरिफ नकवी जो ओनर हैं बराज ग्रुप के, उनके ज़रिए इनको $2 मिलियन US से ज़ायद की रकम आती है, प्रोहिबिटेड मनी है, और ये कहा गया है। फिर कोई ब्रिस्टल इंजीनियरिंग है, फिर कोई E-प्लैनेट ट्रस्टीज़ है। 34 ऐसे भारतीय सनतकार हैं जिनके पैसे लेकर इमरान अहमद नियाज़ी ने पाकिस्तान के अंदर सियासत की। ऐसे 34 अफराद जो हैं वो भी सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कोई रुमीता शेट्टी साहिबा हैं, US बेस्ड बिजनेस वुमन है, इंडियन ओरिजिन है। इनकी जानिब से कई हज़ार डॉलर जो हैं वो इमरान ख़ान को दिए गए पाकिस्तान में सियासत करने के लिए। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, तकरीबन 350 से ज़ायद कंपनीज़ हैं जिन्होंने इमरान ख़ान को पाकिस्तान में सियासत करने के लिए पैसे दिए। ये इमरान अहमद नियाज़ी बाहर से ममनुआ अकाउंट से पैसे ला कर इस मुल्क में सियासत कर रहा था, तो यकीनन जिस एजेंडा पे सियासत कर रहा था उस पर भी सवाल उठता है, इसकी फंडिंग पर भी सवाल उठता है, और वो स्पिरिट, जिस स्पिरिट के तहत ये कानून मौजूद है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उस स्पिरिट की रोशनी में
जो कुछ इमरान खान के ऊपर साबित हो गया है आज इस 8 साला फैसले के जो नतीजे में, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल सामने हैं। हैरत तो इस बात की है कि इस ढिठाई के साथ, इस बेशर्मी के साथ पीटीआई के अरकान एन फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते हैं कि जी जो हम कह रहे थे वो सही हुआ, जो हमने कहा, अरे भाई जो तुम कह रहे थे वो सारा झूठ साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने तुम्हें झूठा कहा है, इमरान खान को झूठा करार दिया है, उसको बेईमान करार दिया है, उसको सादिक और अमीन के लक़ब से नहीं नवाजा। जो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इमरान लहरा रहा था वो झूठे सर्टिफिकेट थे, ये साबित हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था? इलेक्शन कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर फैसला सुनाना था, उसने सजा तो नहीं देनी थी। तो ये ढंडोरा वहाँ पीट रहे थे बाहर खड़े होकर, देखिए हमें सजा नहीं मिली। अरे भाई कानूनी एक फैसला आया है, अब इस कानूनी फैसले की जो चारागोई आगे होनी है उस पर इक़दामात उठाए जाएंगे, उस पर इसका फॉलो अप होगा। फैसला तो आ गया है, ये फैसला हमारे सामने है, इस फैसले को अब देखा जाएगा यकीनन कि इसके कदोखाल क्या है, इसके अंदर जो रकूम है। अब ये फैसला है, अब इस फैसले को कैसे पढ़ लिया पीटीआई ने, एकदम जैसे ही फैसला सुनाई दिया उन्होंने फैसला पढ़ भी लिया ये फैसला, और पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी राय भी दे दी कि हम मुजरिम नहीं हैं। अरे भाई तुम सरहन, तुम बिल्कुल मुजरिम साबित हुए हो इस फैसले के अंदर, तुम किस बात का ढंडोरा पीट रहे थे? और साथ ही साथ चूंकि इन्हें पता था कि इनके ऊपर लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात, जो कि मैं एक बात फिर आपसे रिपीट करूं, इनकी किसी मुखालिफ सियासी जमात ने नहीं लगाए, इनके अपने बानी रुकन ने लगाए हैं। सियासी जमातें तो यकीनन मुंतज़िर थीं कि इलेक्शन कमीशन ने 8 बरस क्यों लगा दिए इस फैसले पर, ये क्यों इतना लाडला है कि इसके फैसले जो है सुनाए नहीं जाते, ये क्यों इतना लाडला है कि इसे सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं, ये क्यों इतना लाडला है कि इसने कितनी मर्तबा रिट पिटिशन डालकर इस फैसले को रोका है और इसकी बात सुनी गई है। इन्होंने पिछले कुछ सालों में ही हज़ारों मर्तबा मेरा ख्याल है एफिडेविट्स जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो सारे एफिडेविट झूठे साबित हुए हैं। और ये सारा गोरख धंधा तो 2014 में जमा हुआ है, जो मवाद इसके खिलाफ है। 2014 के बाद ये ढीठ शख्स तो रुका नहीं था ना अपने काम करने से, ये तो अपने काम करता रहा। और हुकूमत में आने के बाद जो स्कैंडल्स हैं जिसके ऊपर अब ये आज इसकी चीखें निकलती हैं, जब फरागोगी पे हाथ डालो तो चीखें निकलती हैं, जब वो बुखारी साहब पे हाथ डालें तो इसकी चीखें निकलती हैं, जब रिंग रोड स्कैंडल पे बात करें तो इसकी चीखें निकलती हैं, तोशा खाना की घड़ियाँ बेचने पर बात करें तो इसकी चीखें निकलती हैं। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इसमें अवाम को घसीटता है। भाई अवाम का इसमें क्या जाए? तुमने अवाम से पूछ के 550 कंपनी से बाहर की मुल्कों से पैसे बटोरे, तुमने अवाम से पूछकर भारतीय सनतकारों से पैसे लिए, तुमने अवाम से पूछकर इस जो मोहतरमा ये शेट्टी साहिबा इंडियन ओरिजिन की सिटीज़न और ऐसे कई सिटीजन हैं इंडियन जिन्होंने पैसे दिए, अवाम पाकिस्तानी अवाम से पूछकर ये तुमने काम किया है, तो पाकिस्तानी अवाम को इसमें क्यों ढकेलते? इसके अलावा जो आज इनके अरकान बात कर रहे थे और इससे कबल भी करते रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ढाल मत बनाओ। यहाँ बात उन मासूम पाकिस्तानियों की नहीं हो रही है, यहाँ बात उससे बहुत आगे चली गई है। ये संगीन जराइम हैं जो साबित हो गए हैं, क्योंकि जब तक इल्ज़ाम था तो वो इल्ज़ाम था, लेकिन जब साबित हो जाए तो वो जुर्म बन जाता है। तो इन संगीन जराइम का जवाब इमरान अहमद न्याजी को देना होगा। अब और मज़ीद झूठ से काम नहीं चल सकता, ये झूठ बोले जाता है। वो एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, पाइड पाइपर। वो पाइड पाइपर जो था वो बीन बजाकर बच्चों को ले गया और खाई में गिर गए वो बच्चे। ये वही पाइड पाइपर है जो झूठी बीन बजा रहा है और इस झूठी बीन पर कुछ लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। बट ये आदमी झूठा था, झूठा है और आज भी ये झूठा साबित हुआ। और आज तो ये चोर निकला है। जो ये
لیکچر دیتا تھا اور بڑی بڑی نصیحتیں کرتا تھا، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے. او بھائی تم تو چور نکلے ہو خود. تم دوسروں کو امپورٹڈ کی بات کرتے ہو. کسی برٹش کمپنی سے تم نے پیسہ بٹور کے سیاست کی ہے، کسی آسٹریلین کمپنی سے تم نے پیسہ لے کر سیاست کی ہے، کسی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی سے تم نے پیسہ لے کر سیاست کی ہے. تم نے پاکستان کے باہر کوئی کمپنی چھوڑی ہے جس سے تم نے پیسہ نہ لیا ہو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے؟ اسی لیے تو اس کو پاکستان میں آلو اور ٹماٹر کے داموں سے کوئی غرض نہیں تھا. اسی لیے تو ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے اسے کوئی غرض نہیں تھا. اسی لیے تو غریب کی جھوپڑی جو ہے اس پر جو ہے وہ مسمار کر دی جائے اور اس کا اپنا گھر ریگولرائز کر دیا جائے. اس سے اس کو کوئی غرض نہیں تھا کہ اس کے کتنے فائدے ہو رہے ہیں اور غریب کے کتنے نقصان ہو رہے ہیں. اسی لیے تو 4 برسوں میں اس نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا. اس کو کوئی غرض نہیں تھا. تو جو اس نے حرکتیں 4 برسوں میں کی ہیں وہ بھی واضح کرتی ہیں کہ اسے اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہے. تھوڑی سی منی لانڈرنگ، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے اس کے دوست نے. اور اسی طرح کہتا ہے کہ اس کی تو باتیں یاد بھی آتی ہیں تو غصہ آتا ہے، کیونکہ کوئی ذی شعور اور سمجھدار شخص اس کی بکواس خرید نہیں سکتا اور اس پر یقین نہیں کر سکتا. فیصل صاحب آپ بھی اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8 سال بعد جو ہے وہ ایک کیس جس کا ہمیں انتظار تھا فیصلے کا آج آیا. آج صبح جب میں میڈیا کے ذریعے ان کی پریس کانفرنس کو دیکھ رہا تھا مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ ایک تو ان کی چوری پکڑی گئی اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ اس کو وہ کر رہے تھے کہ جی ہماری تو چوری نہیں پکڑی گئی، ہم تو بڑے صادق اور امین قرار دے دیے گئے، ہم جو ہے بالکل صاف شفاف ہو کر ہم جو ہے آ گئے ہیں. لیکن وہ شخص کبھی بھی صاف شفاف نہیں ہو سکتا جو خود کرپشن کے پیسوں پہ پلا ہو. اکرام اللہ نیازی پاکستان کے ایک سرٹیفائیڈ کرپٹ شخص تھا جس کے فرزند عمران نیازی صاحب ہیں. ان کے والد صاحب کو کرپشن پہ نکالا گیا تھا، ان پہ کرپشن ثابت ہوئی تھی، اور یہ آج آ کر ہمیں لیکچر دیتا ہے چور فلاں ڈاکو فلاں. یہ آج تو آپ کی چوری بھی پکڑی گئی، آج تو آپ کے ڈاکے بھی پکڑے گئے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے آئینی عہدے پہ بٹھایا تھا، جو آج 11 اور 16 اکاؤنٹس جو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن جس کو 13 فیصلے اون نہیں کر رہی، پی ٹی آئی اس کو اون نہیں کر رہی. کس کے اکاؤنٹ تھے؟ الوی صاحب کے اکاؤنٹ تھے. اسپیکر قومی اسمبلی جو ان کے تھے ان کا اکاؤنٹ تھا. ان کے گورنر عمران اسماعیل کا اکاؤنٹ تھا. ان کے گورنر شاہ فرمان کے اکاؤنٹ تھا. ایسے ایسے لوگوں کے ان کے اکاؤنٹس تھے جن کو یہ اون نہیں کرتے. یہ عمران صاحب کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنوں کو ہی ذبح کرتے ہیں. آج کوئی بھی ان کی مخالف جماعت الیکشن کمیشن میں انہوں نے کیس نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ایک بنیادی رکن جنہوں نے اس پارٹی کی بنیاد ان کے ساتھ رکھی تھی، اکبر ایس بابر نے، وہ ان کے خلاف گئے تھے الیکشن کمیشن میں. اور پھر جب یہ الیکشن کمیشن جاتے ہیں کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ کیا، آپ تو پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں، پی ایم ایل این کو بھی دیکھیں. بھئی حساب کتاب ہر کسی نے اپنا خود دینا ہے. ہم سے جو الیکشن کمیشن ڈاکومنٹس مانگے گی اور مانگی ہیں ہماری ٹیم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں، اور بھی مانگیں گے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. لیکن آپ نے اپنے حساب خود دینا ہے، آپ نے ہمارے حساب نہیں دینا ہے، ہم نے آپ کے حساب دینا ہے. آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل بھی آپ چور نکلے، انٹرنیشنل ڈاکو نکلے. اور وہ جو ایک جھوٹا صادق اور امین کا آپ کے پاس ایک شخص نے جو پروانہ دیا تھا، ثاقب نثار نامی شخص نے، جس نے کہا تھا کہ میں ڈیم فنڈ کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا تھا اور جس نے کہا تھا کہ میں اس ڈیم کا چوکیدارہ کروں گا. آج وہ چوکیدار صاحب کدھر ہیں؟ میں خورشید شاہ صاحب کو جو کہ واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں ان کو سفارش کروں گا اگر ان کی کوئی اپلیکیشن چوکیدارے کے حوالے سے ڈیم کے آئے تو ان کو کم از کم جاب دے دیں تاکہ اس ڈیم کا چوکیدارہ کر لیں. اس قسم کے سرٹیفکیٹیں گھما کر آپ صادق اور امین نہیں بن سکتے. آج آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک ادارہ ہے جس کے چیف الیکشن کمشنر کو پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، کسی جماعت جو آپ کی مخالف اسے نہیں بٹھایا بلکہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا. اور آپ نے ہی کہا تھا
کہ یہ اس سے ایماندار، اس سے اچھا اور اس سے بہترین شخص مجھے پاکستان میں نہیں مل سکا، اور میں نے لگایا، اور انہوں نے ہی آپ کو آج یہاں پر ڈکلیئر کیا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے۔ آج اگر ان میں سے تھوڑی سی بھی اخلاقیات ہوتی جو کہ ان میں نہیں ہیں، آج وہ ریزائن کرتے کہ میں صادق اور امین نہیں رہا، میں سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو قرار دیا مجھے انہوں نے، لیکن ہمیں ان سے کوئی امید نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں، آج جو شخص کہتا تھا کہ میں عافیہ صدیقی کا کیس لڑوں گا انٹرنیشنل فورم پہ، وہ آج گوگی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، آج وہ عارف نقوی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، اور مانتا بھی ہے کہ وہ میرے دوست تھے۔ ہم نہیں کہتے، سابقہ ڈی جی ایف آئی اے میمن صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے 87 ارب روپے کا ان کا سکینڈل ان کے سامنے رکھا وزیر اعظم صاحب کے سامنے اس وقت کے، تو میں سمجھتا کہ مجھے کوئی اپریسیشن ملے گی، لیکن الٹا انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا اور ڈانٹ کی کہ آپ نے ایسے شخص کو جو ہمیں فنڈنگ کرتا ہے، جنہوں نے ہمیں پارٹی کو فنڈنگ کیا ہے، آپ اس کو اس قسم کے جو ہے اس میں آپ پھنسائیں گے، جس کو ہم بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا آج جس ڈٹائی کے ساتھ، آج جس وہ کہتے ہیں چوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں سینہ زوری بھی، آج جس ڈٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مجھے ان پر بھی تعجب آتا ہے کہ آج کس طریقے سے آج وہ اپنی چوریوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج ایک شارٹ آرڈر جس قسم کا آیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آنی ہے، اس کے بعد حکومت نے بھی اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے، لیکن آج جو شخص 25 سالہ جدوجہد جو کہہ رہا تھا کہ میں نے کی ہے انصاف کے لیے، 25 سال جدوجہد میں نے صادق اور امین کے لیے کی ہے، آج تو سب ظاہر ہے۔ آج جس شخص کو وہ 25 سال سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہلاتا تھا، آج اس نے اس کو پنجاب کی سی ایم شپ دے دی، بزدار پلس پلس کو بٹھا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ بھی ہیں، جس پہ بھی آپ انگلی رکھیں گے، سب آپ کو اسی قسم کے لوگ نکلیں گے۔ لہٰذا آج پاکستان میں ثابت ہوا کہ عمران نیازی صاحب اس ملک کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے سب سے بڑے چور اور ڈاکو ثابت ہوئے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ۔ ناصر نقوی صاحب اور صاحب نیوز سے شاہد صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے جی، اس پر فردر حکومت کیا کرے گی اور مستقبل میں سیاسی نتائج کے حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیں فیصلے کے اندر نقوی صاحب جو ایک لاسٹ پیرا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں۔ جو لاسٹ پیرا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ فیصلے کے اندر ہے، Therefore, in view of the material available on the record and above discussion, the matter falls within the ambit of Article 17(3) of the Constitution of Pakistan. اب اس میں مزید انہوں نے کہا ہے کہ Article 6(3) and Article 2(c) of Political Parties Order 2002 اور اس میں آرٹیکل 17(3) آف دا کانسٹیٹیوشن، اس میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا دوں کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دا سورس آف اٹس فنڈ ان اکارڈنس ود لا۔ پاکستان میں لا کیا تھا؟ پولیٹیکل پارٹیز کا۔ اب پولیٹیکل پارٹیز کے جو آرڈر یا جو اس کا لا ہے، اس کے اندر بڑی واضح لکھی ہے، اس میں عمران خان کے مطابق چیزیں بدل نہیں سکتی، وہ کتنا بھی چاہے اس چیز کو۔ اگر عمران مطمئن تھا تو اس سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے اتنی مرتبہ ریٹ پٹیشن کیوں ڈالی کہ فیصلہ روکا جائے، اس سے کوئی یہ پوچھے کہ اس نے اپنے وکلا کو یہ کیوں کہا کہ ان تمام پروسیڈنگز کی جو ہیئرنگز ہیں ان کو سیکرٹ رکھا جائے۔ عمران سے کوئی یہ پوچھے، پھر اس سے یہ بھی کوئی پوچھے کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں، اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم کلین ہو تو اس سے پہلے تم نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی کال کیوں دی؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ پوری دنیا تو اب جھوٹ نہیں بولے گی نا، چلو دنیا کے کچھ افراد کو تم نے الو بنا دیا ہو یا بیوقوف بنا دیا ہے، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، فیکٹ بدل نہیں سکتا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس پر مزید کیا ہوگا۔ دیکھیں جو چیزیں حکومت کے سپرد کی ہوں گی اس ججمنٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے، وہ حکومت اس پر لیگل اپنا ویو پوائنٹ بنائے گی اور اس پر عمل کرے گی۔ اس کے علاوہ اس ججمنٹ کی روشنی میں اب کسی کو روکا نہیں جا سکتا اس کے حوالے سے
عدالت جانے یا اس پر جو انہوں نے اپنا لائے عمل اختیار کرنا ہے. یہ اب پبلک میں ہے پورا فیصلہ, اور پورا فیصلہ بھرا ہوا ہے ان کی غلط کاریوں سے. پورا فیصلہ جیسے فیصل صاحب نے فرمایا 13 اکاؤنٹس ہیں جس سے یہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن لا تعلقی کا اظہار پھر عارف علوی سے بھی کر رہے ہیں, اسد قیصر سے بھی کر رہے ہیں, عمران اسماعیل سے بھی کر رہے ہیں, اور دیگر اراکین سے بھی کر رہے ہیں جن کے نام پر یہ اکاؤنٹس ہیں. یہ کسی ٹام ڈک اور ہیری جسے ہم کہتے ہیں نا اس کے نام پر نہیں ہے, یہ ان کے اپنے پرومیننٹ لوگوں کے ناموں پر ہیں جو کہ پاکستان کے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا فائز ہیں, آئینی عہدوں پر, آئینی. جس بیئر ان مائنڈ. سو یہ مذاق نہیں ہے. اب گالی دے کر کام نہیں چلے گا. اکبر ایس بابر کو بھی صبح جو ہے وہ تہمتیں اس پر لگا رہے تھے اس شخص پر. میں ان سے کبھی نہیں ملی ہوں, میں انہیں پرسنلی نہیں جانتی ہوں, لیکن وہ کلیریفیکیشن دے رہے تھے کہ جی میں تو خود لڑا ہوں, میں نے تو کسی سے کوئی مدد نہیں لی لڑنے کے لیے. تو جس کی پگڑی مرضی ہے وہ چھال دے, کیونکہ عمران کی اپنی کوئی پگڑی نہیں ہے نا. وہ خود آدمی ایسا ہے جس کو عزت کا کوئی خیال نہیں ہے, جو اپنے گھر کا راشن اور کچن کسی اور کے پیسے پہ چلاتا ہو. آپ اس شخص کی خودداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بہت میں باریک بات کر رہی ہوں لیکن اس کی بہت اہمیت ہے. ہم اپنے گھر میں دال بھی کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں مگر کسی سے لے کے نہیں کھائیں گے. یہ شخص اپنا کچن لوگوں سے چلواتا رہا ہے, تو اس شخص کا آپ ظرف اور اس کی خودداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور مزید اگر کوئی سوال ہو جی. دیکھیں ایک تو محترمہ شہید ہو گئیں اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر پاکستان میں کس قدر مضبوط ہو گئی تھی, اور اس کے باوجود شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک واپس آئی. مگر اس سے قبل آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے. ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کی 2 بڑی جماعتوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرانی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہے اسے ختم کریں گے. لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ٹیررزم کے حوالے سے اپنی کنسرن کا اظہار کیا, اور کاش ان کی وہ کنسرنز اس وقت سیریسلی لی جاتی تو شاید پاکستان میں اس قدر دہشت گردی نہ بڑھتی اور پروان نہ چڑھتی. تو یہ غلطیاں ہیں, اور ان غلطیوں میں جو شامل ہے اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے, چاہے وہ جماعت ہو یا کوئی شخص ہو. یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ رنگ روڈ کا اسکینڈل, رنگ روڈ کے جو مرکزی کردار تھے وہ پرائم منسٹر پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں نمبر 1, اور جو کمشنر تھے وہ اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری انچارج ہیں ایک وزارت کے. اور تھرڈ جو آپ نے کہا کہ ان کا 500 کنال کا یا 500 کلے کا گھر ریگولرائز کروایا, اس کے چیئرمین ہیں اور ان کو ایک اور عہدہ بھی دے دیا گیا. اور تھرڈ مجھے آپ یہ بتائیں کیا الیکشن کمیشن نے عمران نیازی کو نااہل قرار دے دیا ہے؟ دیکھیں آپ نے اچھی بات کی ہے, اور ہم آپ ہی کے سوال کی روشنی میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھیں گے کہ جب آپ اس طرح کے الزامات یا اس نوعیت کے تو کسی پہ میرا خیال آئے نہیں کبھی کیونکہ یہ بہت سنگین ہے, لیکن اگر ڈسکوالیفیکیشن یا نااہلی کی کوئی بیسس بنا کر الیکشن کمیشن جاتا ہے اور اس بیس کو جو وہ ثابت ہو جاتی ہے, تو الیکشن کمیشن نے ماضی میں ایسے فیصلے دیے ہیں جہاں ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے. تو الیکشن کمیشن سے ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ اتنی سنگین باتیں اس شخص کے اوپر, اس کی جماعت کے اوپر, اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر ثابت ہو گئی ہیں, تو بالکل اس شخص کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 62 بھی ہے جہاں جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے, اور یہی شخص ہے جو ڈھنڈورا پیٹتا تھا کہ فلانا جھوٹا ہے, فلانا صادق اور امین نہیں ہے, اور میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے جس کی تفصیل فیصل صاحب نے آپ کو دی ہے, تو وہ سرٹیفکیٹ جھوٹا تو ہو گیا نا ثابت. اب یہ کہیں کہ جی
आज میں یہ بھی حیرت انگیز بات ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ جیسے ہوتے ہیں ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا تھی صبح جب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو آڈٹ ہوئی رپورٹس اس کا پتہ نہیں تھا اور اس پہ سگنیچرز تھے, اس کا عمران کو پتہ نہیں تھا. عمران چوچا بچہ ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 350 سے زائد فورن کمپنیز نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں. یو ایس میں رہنے والے انڈین نیشنلز نے, جس میں سے ایک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پتہ نہیں 13-14 ہزار ڈالر کی رقم اس خاتون نے دی ہے. ایسے کئی انڈین نیشنلز ہیں. تو جب انڈین نیشنل چاہے وہ یو ایس میں رہتا ہو, برطانیہ میں رہتا ہو, کہیں بھی ملک میں رہتا ہو, وہ پاکستان کی سیاست کے پیسے کیوں دے رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. The very spirit is questionable. The very reason for giving this money is a big question mark. So ہمارا جو مطالبہ ہے اور ہمارا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ عمران احمد نیازی کو اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے پیسے بھی دیے گئے, اسے ایجنڈا بھی بتایا گیا اور وہ اسی ایجنڈا پر وہی فنڈنگ لے کر پاکستان میں سیاست کرتا رہا, انتشار پھیلاتا رہا, اس ملک کو نقصان پہنچاتا رہا. میں آج بھی اس بات کی قائل ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی اولاد ہے. ہم محنت کرتے ہیں, ہم پسینہ بہاتے ہیں, ہم نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. جس شخص کا وہ اثاثہ اس ملک میں نہ ہو وہ اس ملک سے سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہ رکھ سکے وہ شخص کسی اور کے بچوں کا محسن ہو ہی نہیں سکتا. یہ کچھ بنیادی ویلیوز ہیں جس کی بنیاد پر آپ ایک شخص کو دیکھ سکتے ہیں, جج کر سکتے ہیں, بالخصوص اس وقت جب وہ پبلک فگر ہو. باہر ملکوں میں جب سیاستدان ہوتے ہیں تو ان کو اپنی پوری خاندانی ہسٹری بتانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں. اگر وہ شخص اتنا لاپرواہ باپ ہو, اتنا لاپرواہ لیڈر ہو جو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دے, جو ریپ ہوئے وکٹمز کے سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے بجائے ان کو ہی الزام دے کہ وہ ریپ ہوئے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے شخص کی جو ویلیوز ہیں اس کا پتہ چلتا ہے. میں اس میں اب حیران نہیں ہوں کہ اس پر یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں نکلا. ارے بھائی نکلنا کیا تھا؟ جو چیزیں جمع کرائی تھی کہ تم فورن فنڈنگ لیتے ہو, تم فورن کمپنی سے پیسے لے کے ملک میں سیاست کر رہے ہو, تم فورن نیشنلز سے پیسے لے کے, وہ تو ثابت ہو گیا نا. ثابت ہو گیا کہ عمران احمد نیازی بھارتی نیشنل سے, کچھ اس میں اسرائیل کے بھی ممنوع اکاؤنٹس ہیں, ان لوگوں سے بھی جن کا تعلق اسرائیل سے ہے ان سے بھی پیسے لیتا رہا ہے. اب کوئی اور کرتا تو آپ سوچ سکتے تھے کہ عمران اس کے لیے کیا بول رہا ہوتا. ہم تو کیونکہ اپنی تربیت کے مارے ہیں تو ہمارے منہ میں بھی وہ الفاظ نہیں آتے, لیکن عمران جتنا گھٹیا اس فیصلے کے بعد نظر آ رہا ہے, اور کاش کے لوگوں کی آنکھیں ان کی بھی کھلے جو اس کو فالو کر رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ فیصلہ پڑھنا چاہیے. ہم سب کو یہ فیصلہ پڑھ کر سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ چیزیں فیکٹس پر ہیں. الیکشن کمیشن نے کوئی داستان نہیں لکھی ہے, انہوں نے وہی ساری چیزیں ویریفائی کی ہیں, تصدیق کی ہے اور آج وہ ان چیزوں کا اعلان کیا ہے. اب انہیں کیا پریشر تھا 8 برسوں سے, وہ کیوں خوف میں تھے, وہ کیوں نہیں دے رہے تھے یہ فیصلہ, یا اتنی لمبی کیوں پروسیڈنگز ہوئیں؟ وہ تو خیر اس لیے بھی ہوئی کہ بہت درجنوں ریٹ پٹیشنز جو ہے وہ عمران نیازی کے وکلا نے دائر کی, تو اس وجہ سے بھی فیصلہ رکا. یہ بھی بتائے عمران نیازی کہ اگر ڈر نہیں تھا تو کیوں روکتا تھا فیصلہ. اب جب فیصلہ سامنے آ گیا ہے تو عمران نیازی will have to face the music. Thank you جی. میم یہ بتائیے, عمران خان کے اوپر بہت ساری باتیں ثابت ہو چکی ہیں, خاص طور پر توشہ خانہ جس میں زرداری صاحب کورٹ میں بار بار پیش ہوتے ہیں, ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ آپ گورنمنٹ نے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے تو تقریباً 13 برس, اگر آپ جیل کے ان کے ایئرز دیکھیں تو 13 برس سے زائد کی جیل بھی کاٹی ہے, 11 برس ایک پھر پچھلی گورنمنٹ میں بھی. آج بھی وہ یہ تمام کیسز کو بھگت رہے ہیں, وہ پیچھے تو نہیں ہٹے, وہ بھاگے تو نہیں اس ملک سے. جیل کاٹ کر وہ 11 برس ایک آئے ہیں اور 3 برس ایک الگ ہیں.
میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں, یہ میرا دعویٰ ہے کہ عمران نیازی 11 دن نہیں رہ سکتا جیل کے اندر. ایک بات یہ کلیئر کر لوں, تو یہ تو وہ شخص ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا, اس کی تصاویر آئی تھی کہ یہ دیوار پھلانگ کے بھاگ رہا تھا جب پولیس آئی تھی پکڑنے. تو تم سیاسی کارکن تھے, سیاسی کارکن کو تو پولیس پکڑے تو اس کا اعزاز ہوتا ہے, وہ بھاگتا تو نہیں ہے دیواریں پھلانگ کر. تو یہ تو لیڈر تھا, یہ لیڈر دیواریں پھلانگ رہا تھا. آپ نے وہ مناظر دیکھیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے, بالکل توشہ خانہ میں اس کے اوپر واضح ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جب کوئی میرٹ پہ کارروائی ہوتی ہے تو یہ شور مچاتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ سخت فیصلے اس گورنمنٹ کو میرٹ پر لینے کی ضرورت ہے. میں بھی کابینہ کا حصہ ہوں اور اس بات کو میں بھی آپ کے فیصلے سے, آپ کے اس جواب میں وہ نظر آ رہا ہے فیصلہ جو آپ کے دل میں ہے کہ جی ہونا چاہیے. تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اب جو یہ آ گئی ہے دستاویز سامنے, اس کو پڑھ کر اس پر جو لیگل اوپینین ہوگا کابینہ اس پر غور کرے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.